चलिए इंशाल्लाह इसको दोबारा से एक दफ़ा मैं रिपीट कर दूं ताकि नए सुनने वाले जो हैं वो इसको देख सकें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अख़लिसना लिवजहिकल करीम, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? नून साकिन और तनवीन के रूल्स देख रहे हैं। पहला जो रूल आज हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? इजहार। ठीक है, नून साकिन और तनवीन के 4 जो है अहकामात हैं, 4 रूल्स हैं। ठीक है, तो पहला आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या है? इजहार। इजहार से क्या मुराद है? जैसा कि हमें इस वर्ड से पता चल रहा है कि इजहार से मुराद है जाहिर करना। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं कि नून साकिन या तनवीन में जो नून है उसकी आवाज को जाहिर करके पढ़ते हैं, यानी कि उस पे हम एक्स्ट्रा गुन्ना नहीं करते, हम उसको एक्स्ट्रा नाक में नहीं ठहराते, बल्कि उसको जाहिर करके, मतलब एक्स्ट्रा गुन्ना भी नहीं करेंगे, ना उसकी आवाज को छुपाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे? नून साकिन और तनवीन की आवाज को जो है जाहिर करके पढ़ेंगे। इसको कहते हैं इजहार का कायदा। और इजहार होता कब है? जब भी नून साकिन, यानी नून साकिन से क्या मुराद है? ऐसा नून जिसके ऊपर सुकून की अलामत हो, यानी ये छोटी सी दाल जो है बनी हुई है, ये ऐसी निशान हो, तो इसको क्या कहते हैं? सुकून या साकिन। यानी ऐसा नून जिसके ऊपर सुकून की अलामत हो उसको नून साकिन कहते हैं। और तनवीन किसको कहते हैं? 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को तनवीन कहते हैं। और जब भी किसी आपको तिलावत करते हुए जहाँ पे भी नून साकिन नजर आए या तनवीन नजर आए, फौरन आपने अलर्ट हो जाना है और उसके बाद वाला जो लेटर है उसको हमने देखना है कि उसके बाद कौन सा लेटर है। अगर उसके बाद इन 6 हरूफ में से कोई हरफ आ जाए, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, इन 6 हरूफ में से कोई हरफ आ जाए, तो वहां हम क्या करेंगे? नून की साउंड को जो है जाहिर करके पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा गुन्ना नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन 6 हरूफ को क्या कहते हैं? हरूफ हलकी। क्यों हरूफ हलकी कहते हैं? क्योंकि ये 6 हरूफ जो हैं ये हलक से अदा होते हैं। 6 हरूफ कौन कौन से हैं? हमजा हा। हमजा हा जो है हलक के सबसे नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। ठीक है, और आइन हा, आइन हा जो है वो सबसे दरमियान वाले हिस्से से उसके बाद अदा होगा। और गैन हा जो है वो सबसे ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है, यानी ये हलक से ही 6 हरफ अदा होते हैं। इन 6 हरूफ को हरूफ हलकी कहते हैं। यानी नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ हलकी में से कोई हरफ आ जाए तो हम वहाँ क्या करेंगे? नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को जाहिर करके पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम कैसे बाकी वर्ड्स तो हमें लेटर्स तो क्लियर हैं कि क्या क्या है। हमज़ा के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे कि हमज़ा क्या है। हमज़ा का जो लेटर है वो आपको किस तरह नज़र आएगा कुरान में? एक तो अलिफ की शक्ल में भी नज़र आ सकता है। ठीक है, अलिफ हमज़ा कब होगा? एक अलिफ है और एक अलिफ जो है वो हमज़ा की शक्ल है, एक अलिफ जो है वो अलिफ मद्दा है। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अलिफ हमज़ा है और कौन सा अलिफ अलिफ मद्दा है? जिस अलिफ के ऊपर कोई हरकत ना हो, खाली अलिफ हो और उससे पीछे ज़बर हो, जैसे कि हम क्या कहते हैं? बा ज़बर अलिफ, बा। तो ऐसा अलिफ जिस पे कोई अलामत अपनी नहीं है वो होगा अलिफ। और ऐसा अलिफ जिसके ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश या सुकून की अलामत हो, वो क्या कहलाएगा? हमज़ा। ठीक है, ऐसा नहीं आपने करना कि आपने अलिफ को के ऊपर ज़बर देख लिया आगे, अगर नून साकिन के बाद, तो आप क्या कहेंगे? ये क्या है? ये तो हमज़ा नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो ये क्या है? असल में ये हमज़ा है। हमज़ा और अलिफ में क्या फ़र्क है कि अलिफ कौन सा है? जो खाली हो, जिस पे कोई हरकत ना हो और उससे पीछे ज़बर हो। और हमज़ा कौन सा है? जिसके ऊपर कोई ना कोई इलामत हो, ज़बर की, ज़ेर की, पेश की या साकिन की इलामत हो, तो वो हमज़ा है। इसके अलावा हमें हमें हमज़ा किस शक्ल में नज़र आता है? अपनी असल शक्ल में भी नज़र आ सकता है, यानी जो इसकी आइन की सार वाली शक्ल होती है, इसमें भी नज़र आ सकता है। इसके अलावा एक्सक्यूज हमें मी हम मैम, जी, जी। मेरा एक क्वेश्चन, मतलब ये जैसे आप बता रही हैं अलिफ के ऊपर अगर जबर जेर या पेश या फिर सुकून हो तो ये हमजा है, हुँ, और नीचे का हमजा की शेप आपने बनाई है सर्कल करके। बाज़ हुँ, दफा हुँ। ऐसा भी तो होता है जैसे अलिफ है और उसके ऊपर हमजा लिखा होता है, तो वो तो
اس کو کیا کہیں گے، یا وہ بالکل. اس کی اچھا کیا جو الف کے اوپر حمزہ ہے نا، ہمارے ویسے پاکستانی مصحف میں میرا نہیں خیال ایسا لکھا ہو. یہ جو مصحف عثمانی ہوتا ہے نا، اس کے اوپر انہوں نے جی ہمیشہ حمزہ ایسے لکھا ہوتا ہے، لیکن پاکستانی مصحف میں ایسا نہیں ہوتا. میں اس لیے آپ کو پاکستانی مصحف کے اعتبار سے تھوڑا سا بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس کے اچھا اوپر حمزہ نظر آ رہا ہے تو اٹ مینس یہ حمزہ ہے، جی ٹھیک ہے. اگر ٹھیک جو خالی ہو، جس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، تو وہ الف ہے بس، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک. اچھا جزاک حمزہ اللہ آپ کو خیر. کس شکل میں نظر آ سکتا ہے؟ الف کی شکل میں جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو، یا حمزہ اپنی اصل شکل میں، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ واؤ کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی حمزہ ہے. بعض دفعہ یا کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لگا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ یہ واؤ نہیں ہے، یہ یا بھی نہیں ہے، یہ سارے حمزہ ہیں، ٹھیک ہے. الف کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، واؤ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، یا کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، اور خالی حمزہ علیحدہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم اس میں پڑھتے ہیں اکثر السماء، تو یہ حمزہ جو ہے یہ جی اصل حمزہ ہے، ٹھیک ہے. تو حمزہ اور الف کی پہچان سب سے پہلے آپ کو ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے نون ساکن کے بعد کیا چیز کو چیک کرنا ہے اور کیا. ویسے عام طور پہ نون ساکن کے بعد جو ہے الف آتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. الف ہمیشہ کہاں آتا ہے؟ جس کے پیچھے زبر ہو، یعنی الف ہمیشہ ہوگا زبر والے حرف کے ساتھ. تو نون ساکن کے بعد الف آئے گا بھی نہیں، لیکن پھر بھی آپ کو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا سیکھا؟ اظہار کا جو رول ہم نے سیکھا، ایک تو آپ کو اس کا نام آنا چاہیے، اظہار، ٹھیک ہے. یہ نون ساکن کا پہلا قاعدہ جو ہم نے آج پڑھا وہ کیا ہے؟ اظہار، ٹھیک ہے. اظہار میں کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ نون کی آواز کو ظاہر کرنا، یعنی ان نون کو کھینچ کے ادا نہیں کرنا، یعنی لمبا کر کے غنہ نہیں کرنا. یا اگر فرض کریں جیسے وہاں ہم نے دیکھا تھا شیئن، تنوین ہے، ان یہاں پہ بھی نون کی آواز آپ کو آ رہی ہے. شیئن قدیر اب آگے ہے، تو ہم نے کیا چیک کرنا ہے؟ شیئن کے بعد جو حرف ہے وہ کیا حروف حلقی تو نہیں ہے، یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا تو نہیں ہے. اگر ہوا تو پھر وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ غنہ نہیں کریں گے بلکہ ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہ آج کا ہمارا قاعدہ ہے. یہ آپ سب نے، میں نے سب سے نیکسٹ ٹائم جو ہے اظہار کے قاعدے کے بارے میں بھی سننا ہے، نون کی نون ساکن سے کیا مراد ہے یہ بھی سننا ہے، تنوین سے کیا مراد ہے یہ بھی پتہ آپ کو ہونا چاہیے، اور اظہار کا کیا مطلب کیا ہے، اور اظہار ہم کن کن لیٹرز پہ کرتے ہیں، یہ سب آپ کو اظہار کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ہم تھوڑی سی آیات ایک دو کرتے ہیں تاکہ وہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہو کہ ہم جو ہیں کیسے ہم کریں گے اس کو. اچھا میں نا اس کو اسکرین کو شیئر کرنے لگی ہوں تو مجھے آپ لوگوں کے نام نظر نہیں آئیں گے. نمبرنگ سے خود ہی نا آپ لوگوں نے جو میں جس سے میں پوچھوں نمبر 1 2 کر کے پوچھوں گی، کوئی کوسچن پوچھوں گی اگر تو آپ لوگوں نے مجھے اس کے آنسر کرنے ہیں. فی الحال ہم تھوڑی سی نا جسٹ 5 آیات کی آج تلاوت کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ میرے ساتھ اس کو پڑھ لینا ہے تاکہ تھوڑی سی ہم اس کو دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشیطان، تو کو موٹا کریں. من من الشیطان الرجیم الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم الرحيم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارک الذی الذي بیدہ بيده الملک الملك وهو وهو علی على كل كل شيء شيء قدیر. قدير. اچھا اب یہاں بتائیے مجھے رول اسکرین نمبر شیئر 1. نہیں ہو رہی، اسکرین شیئر نہیں ہو رہی. اسکرین شیئر نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں نہیں نظر نہیں آ رہا. اسکرین میرے پاس بھی نہیں نہیں میم اوکے اسکرین نہیں آ رہی ہے. ہے جی میم جی اسکرین نظر نہیں آ رہی، اسکرین شو نہیں ہو رہی. اوکے. اچھا اب دیکھیے، اچھا یہاں پہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير. شَيْءٍ، اب یہاں پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کون بتائے گا؟ شَيْءٍ پہ میم میں بتاؤں؟ جی بتائیے. جی میم یہاں پہ 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے. گڈ، ٹھیک ہے، یعنی تنوین کے بعد حرف حلقی نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ نہیں ہو رہا. گڈ، بارک اللہ. آگے چلتے ہیں.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الذي الذي خلق خلق الموت الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم کون سے أيكم أحسن ابھی جو پہنے تھے عملا یہ سب ہیں ليبلوكم تو أيكم ان ڈبوں میں أحسن عملا عملا اس کو باہر نکالو باکس کو لفافے کو یہاں رکھ دو ادھر مائک بند کر لیں جو باتیں کر رہے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وهو العزيز الغفور. اچھا مجھے یہاں بتائیے عملاً پہ تنوین ہے کیا اس یہاں پہ اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں اس کو تو کیا یہاں پہ اظہار کا قاعدہ آ رہا ہے میم یہاں پہ نہیں مثال نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ واو ہے تنوین کے بعد اور واو ہے اور اظہار کن کن لیٹرز پہ ہوتا ہے حمزہ ہے شین ہے غین حمزہ ہے. عین ہا غین خا غین خا ٹھیک ہے حمزہ ہا عین ہا غین خا بارک اللہ الذي خلق 7 سماوات طباقا الذي الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ثم إليك البصر خاسئا وهو حسير إليك البصر خاسئا وهو حسير خاسئا وهو حمزہ تنوین کے بعد کیا ہے واو ہے اور یہاں پہ کیا اظہار ہو رہا ہے یہاں پہ اظہار نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا ولقد زينا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير اچھا مجھے بتائیے ہم نے یہ پڑھا ہے سارا آیت نمبر 4 میں اگر ہم دیکھیں ثم رجع البصر کرتين ينقلب خاسئا وهو حسير اس میں آپ کو حمزہ کون کون سا نظر آ رہا ہے آیت نمبر 4 میں میم ایک الف کے نیچے سے حمزہ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے زیر ہے یہ ایلئی کا جو ایلئی کا ہے اور خاصی ان میں 2 زبر کی تنوین ہے وہ حمزہ ہے میم بالکل اور یہ بتائیے خاصین میں خا کا جو خا کے بعد جو ہے وہ الف ہے یا حمزہ ہے وہ الف ہے کیونکہ وہ متحرک بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر جزم بھی نہیں ہے بالکل بالکل اب آپ نے کیا کرنا ہے کل دوبارہ کلاس ہوگی مغرب کے بعد انشاءاللہ 6 بجے ٹھیک ہے تو یا جو بھی کلاس میں یا اس میں ڈیسائیڈ ہوگا 6 یا 7 تو اس کے حساب سے انشاءاللہ کلاس کریں گے آپ لوگوں نے یہ 5 آیات اچھی سی بار بار ریپیٹ کرنی ہے بار بار تیار کر کے آنی ہے میں نے سننی ہے سب سے آپ سے
اور دوسرا آپ نے کیا کام کرنا ہے، سورۃ الملک پوری صورت میں سے آپ لوگوں نے نا اظہار کا جو قاعدہ جہاں جہاں پہ بھی یوز ہوا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد جہاں جہاں پہ بھی حروف حلقی کے ورڈز آئے ہیں اور جہاں جہاں پہ بھی اظہار ہو رہا ہے وہ آپ نے مارک کرنا ہے قرآن پہ، اور آپ سب نے ایز اے ہوم ورک اس کو جو ہے یا تو کل ڈسکس کر لیں گے یا آپ لوگ بے شک گروپ میں بھیج دیے، اب وہ پیجز جو ہیں آپ گروپ میں بھیج دیجئے، لکھ کے بھیج دیجیے، جس طرح آپ لوگوں کو آسانی ہے وہ آپ نے اظہار کا قاعدہ سورہ ملک پوری میں سے ڈھونڈ کے کہ کہاں کہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ رہے ہیں تو آپ نے وہ سارے مارک کرنے ہیں اپنے قرآن میں، ٹھیک ہے؟ جی میم اس کو الگ سے پیپر پہ کر کے بھی سینڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل، سورہ ملک میں سے آپ جس طرح آپ لوگوں کو ایزی ہے نا کہ آپ اس کو مارک کر کے بھیجنا چاہیں، پیپر پہ لکھنا چاہیں، جس طرح آپ کو ایزی ہے، اور آپ ساتھ اپنے نوٹس بھی بنائیے جس میں آپ اظہار کے بارے میں جو میں نے آج بتایا وہ لکھیے وہاں پہ تاکہ آپ کے پاس وہ سیو ہو، ٹھیک ہے؟ جی میم، ٹھیک ہے جی، بارک اللہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے مجھے کہ سب جو ہیں جس طرح پہلی کلاس میں سب آتے ہیں آگے بھی پورے پارے کے دوران کلاسز اٹینڈ کریں گے، اچھا سیکھیں گے اور اچھا سکھانے والوں میں سے بنیں گے، ٹھیک ہے؟ آج صرف اسی کا تعارفی کلاس تھی، انشاءاللہ کل اس کو پھر اور آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔